welcome back once again. जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो. स्पेशल ट्रांसमिशन अब तक टीवी पर मैं फरिया इदरीस हूँ, मेरे साथ सैफान खान भी हैं और महर तारड़ साहिबा भी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं. तहरीक पाकिस्तान के मुसलमानों की जिद्दोजहद कोई छोटी बात नहीं है, इसको समझना कोई आसान काम नहीं है. इस कहानी में कई नशेब फराज आए हैं और इस कहानी में जो इसी वजह से हम इस जो स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारी वक्फे से इसका जिक्र कर रहे हैं, उसकी कुछ फ्लैश पॉइंट्स को रिविजिट कर रहे हैं ताकि हमें याद आ सके कि जो पूरा जो इतने सालों बाद हमें एक मुल्क मिला जिसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत थी. साल 1857 की जंग आज़ादी को सालमाना तरीके से कुचलने के बाद और 1857 के तमाम मामलात हमने बचपन से पढ़े हैं कि क्या हुआ था उसके बाद. तो वो एक अगर आप फ्लैश पॉइंट निकालें हिस्ट्री में से तो 1857 बनता है. उसको जालिमाना तरीके से कुचला बरतानवी हुकूमत ने, मगर फिर उनको एक एहसास हुआ, वो ये हुआ कि इतने बड़े मुल्क को चलाना अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं थी. सो उन्होंने ये किया कि साल 1858 इस खित्ते की तारीख में अहम तरीन साल बन गया क्योंकि इसी साल बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान का निज़ाम बाकायदा अपने हाथ में ले लिया. इससे कबल ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बड़े जो खित्ता है बड़े सगीर उस पे वो हुकूमत कर रही थी बज़ाहिर, लेकिन अब वो एक ब्रिटिश राज आप समझ लें कि इसके बाद आ गया. सो उसके बाद ये हुआ कि मुसलमानों में तालीम के फ़रोग़ के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ किया. ये एक अहम दौर है हमारी तारीख का. सर सैयद अहमद ख़ान हिंदुस्तान में मुसलमानों की शिकस्त और पसमानदगी को बड़े एनालिटिकल नज़र से देख रहे थे, तजुर्बाती निगाह थी उनकी, और जब उन्होंने इसको अच्छे तरीके से जायज़ा लिया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की बदहाली की सबसे बड़ी वजह अंग्रेज़ी ज़बान और इल्म से दूरी है. वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते. उन्होंने एक जदीद कॉलेज के क़याम के लिए तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ किया. साल 1867 आया जिसमें पहली बार हिंदुस्तान में जमहूरी इदारे कायम होने शुरू हुए. हम इससे पहले जमहूरियत की बात कर रहे थे, सो इसलिए हमने इसको रिविजिट किया है. बरतानवी हुकूमत ने इंडियन काउंसिल एक्ट का निफाज किया, मगर अंग्रेज़ों ने, जिसे जमहूरियत की बानी भी कहा जाता है, उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम को, वैसे वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं मगर उस वक्त हिंदुस्तानी अवाम को इख्तियारात नहीं दिए. इसीलिए ये इदारे आप समझ लें कि कॉस्मेटिक थे या सिर्फ तमाशी थे. कानून साजी के मुकम्मल इख्तियारात अंग्रेज़ गवर्नर जनरल के पास ही थे, इसलिए हम कहते हैं कि वो गुलामी थी. काउंसिल के अरकान के अहमियत जो थी बस इतनी थी कि एक रबर स्टैम्प समझ लें. साल 1867 में उर्दू बंदी तनाज़े शुरू हुआ जिसमें पहली बार हिंदुओं ने मुनज़्ज़म तौर पर मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा किया. तो आप समझिए फर्स्ट शॉकर था मुसलमानों के लिए. बनारस में हिंदुओं ने लसानी तहरीक शुरू की जिसने मुतालबा किया कि उर्दू की जगह हिंदी को अदालती और सरकारी ज़बान करार दिया जाए, अरबी की जगह देवनागरी रस्म ख़त को राइज किया जाए. इस तहरीक ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान वो खलीज हायल कर दी जिसकी बुनियाद पर सर सैयद जैसे रहनुमा जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे, वो भी हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के बजाय दोनों को अलहदा अलहदा कौम कहने पर मजबूर हो गए. सो अगेन जितना आप देखते हैं कि हिस्ट्री तब्दील होती है उतना ही आपको नजर आता है कि आज मामलात वही हैं. महर तारड़ साहब, हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की, और ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि हमने वेस्ट से ही लिया है या अंग्रेज़ों से ही लिया है जिन्होंने इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, मगर हमने तो इम्प्लीमेंट करना है जिन्ना का विजन. वो विजन और आज का पाकिस्तान कैसे देखती हैं आप? जी थैंक यू फ्रेया. वही जो हम पहले ये बुलेटिन पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि मोहम्मद अली जिन्ना के वर्ड्स को अगर आप देखो तो वो ना सिर्फ उस वक्त रेलेवेंट थे, वो पाकिस्तान के लिए आज के दिन भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी कि हमारे फाउंडर ने बात की, क्योंकि उनकी अगर उस पर अमल किया जाए तो आई थिंक पाकिस्तान वो मुल्क बन सकता है जो ना सिर्फ उनका ख्वाब था बल्कि जो हम सब भी चाहते हैं आज के दिन 2020 में. उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ग्रेट पावर्स होती हैं, तो सबसे पहले इट माइट साउंड, खैर इट्स नॉट सुपरफिशियल एट ऑल, कि हमारा सिस्टम जिस तरफ अब चल पड़ा है उसी तरफ चलते रहना चाहिए कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान को हर हालत में, हर सूरत में
हर वक्त एक डेमोक्रेसी ही रहना चाहिए। किसी भी एक्सक्यूज़ को, किसी भी रीज़न को, किसी भी प्रीटेक्स्ट को लेके किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने का कभी भी हटाना नहीं चाहिए। पिछली 2 गवर्नमेंट्स ने अपनी टर्म्स पूरी कर ली हैं, अब इंशाल्लाह ये वाली गवर्नमेंट भी पूरी करे। दैट्स हाउ इट शुड बी। अगला पॉइंट होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी करें। आई होप दैट डे कम्स टू। दूसरा जो जिन्ना साहब ने कहा, एंड मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं जब आज मैं बात करने का मौका मिला, मैं बार बार वही बात कर रही हूँ कि ये मुल्क मुसलमानों को हकूक़ देने के लिए ज़रूर बना था, लेकिन साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना मेड इट वेरी क्लियर कि ये मुल्क हर उस इंसान के लिए जो यहाँ पे रहता है, और ये कि किसी का रिलीजन या उनकी क्रीड या उनकी एथनिसिटी या उनका कलर, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पाकिस्तानियत, उनकी पेट्रियटिज्म या उनके पाकिस्तान के साथ बिलोंगिंग का जो मेन चीज़ है, उसके साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए। आज के दिन तक हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की फंडामेंटल उसको कि पाकिस्तान बना किस चीज़ पे, उसको डिस्टॉर्ट करके और इस्लाम के हर टीचिंग को डिस्टॉर्ट करके यहाँ पे अभी भी लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यहाँ पे अभी भी अदालतों में लोगों को गोली मारी जाती है और फिर उन गोली मारने वाले लोगों को हीरोज़ बनाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। अगर हम कुछ और ना सही का मोहम्मद अली जिन्ना का वो जो 11 अगस्त का एड्रेस है, उसको हर स्कूल सिलेबस का हिस्सा, कॉलेज का हिस्सा बार बार टीवी पे दिखाएं, सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट करें। आई थिंक वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। इट्स अ गोल्डन डॉक्यूमेंट। ये एक रिमाइंडर टू द आइडियोलॉजी, टू द विजन, जो बहर कह रही हैं वो बार बार बताना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए। हमें वक्फे पे जाना है, पे स्टेफान से भी बात करेंगे, लेकिन एक बात जो पहले प्रोफेसर रियाज कह के गए, उन्होंने कहा कि विजन जिन्ना का ये था कि इन टाइम आप अपने रिलीजन से पॉलिटिकली आपका एक बिल्कुल रिलीजन के ऊपर हक है कि आप उस पर अमल करें, लेकिन पॉलिटिकली आप लोग इस रिलीजन पे दूर होंगे और वैसे इकट्ठे होंगे। मगर हमने ये देखा है खासतौर पे पिछले इस पूरे डेकेड में हमने ये देखा है कि राइट विंग रिलीजियस पॉलिटिक्स का राइज एंड राइज है। सो यकीनन एक खतरनाक खेल होता है रिलीजन के नाम पर जब सियासत होती है, उसका हमने कम बैक देखा है इस सेंचुरी के इस हिस्से में, एंड वी वर वार्न्ड अगेंस्ट इट बाय जिन्ना। वी विल बी बैक राइट आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की कहानी के ऊपर बात कर रहे थे। आया फिर साल 1885 जिसमें कांग्रेस कायम हुई और 1906 में मुस्लिम लीग का आगाज हुआ, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। साल 1909 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मंटो और वजीर हिंद माले ने मुश्तरका तौर पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पेश किया, जिसको तारीख में मंटो माले इस्लाहात के नाम से याद किया जाता है। इन इस्लाहात में मुसलमानों के कई मुतालबात को तस्लीम करते हुए कानून का दर्जा दिया गया, जिसमें काउंसिल में मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफे के अलावा मुसलमानों की जुदागाना तर्ज इंतखाब जैसे अहम मुतालबे भी शामिल थे और इनकी भी मंजूरी हुई। साल आया 1916। इस लिहाज से ये अहम साल है कि कायदे आज़म ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अंग्रेजों से आज़ादी के लिए हिंदुओं को मुसलमानों के साथ मिला जुला कर चलाया जाए। इन हालात में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान 1915 में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज हुआ और बिलाखिर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसको तारीख में मिसाक के लखनऊ या मुआहदा लखनऊ के नाम से याद किया जाता है। इस मुआहदे को मुसलमान हिंद के सियासी सफर में अहम संग मील की हैसियत हासिल है। इस मुआहदे के तहत कांग्रेस ने न सिर्फ मुसलमानों की जुदागाना तर्ज इंतखाब को तस्लीम किया, बल्कि मजलिस कानून साज में मुसलमानों की नशिस्तों की तादाद 33% करना भी तय पा गया। इसके अलावा एक अहम कामयाबी ये भी हासिल हुई कि अगर मजलिस में कोई ऐसा मुसव्वदा कानून पेश होता है जिसमें किसी एक फिरके के मुतासर होने का एहतमाल हो और इस मुतासरा फिरके के 75% अरकान में इस मुसव्वदे कानून की मुखालफत करें, तो वो मुसव्वदा मजलिस में मंजूरी के लिए पेश नहीं हो सकता। गौर कीजिए, बड़ी अहम बात है। ये जो हम डेमोक्रेसी को मेजॉरिटेरियन रूल से आपस में गड़मड़ करते हैं, ये उसकी उन्होंने बाकायदा डिस्टिंक्शन बताई है, तफरीक बताई है
ہے. So I'll come to you, ڈاکٹر سمیہ قاضی بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود آئیں گے تو ان کے پاس چلیں گے. سیفان, آپ کی طرف آتے ہیں کہ ہم بیکاز ہم اپنی بار بار زور دے رہے ہیں ڈیموکریسی کے اوپر, اور ڈاکٹر صاحب ابھی ہمیں ضرور بتائیں گے کیونکہ ایٹ لیسٹ ان کی جماعت میں کسی نہ کسی طور پر ہم ڈیموکریسی ضرور دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان. مگر ہم نے یہ دیکھا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آپ نے ایک باقاعدہ سیاسی طور پر ٹیبل پر بیٹھ کر لیا ہے. یہ تاریخ میں کتنی بڑی ڈسٹنکشن ہے؟ بہت اہم بات ہے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دلوانا آج وہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اور فریہ جو آپ بات کریے پرنسپلز کی, تو ایکویلٹی, رول آف لا, یہ جسٹس, مائنورٹیز اہم ترین ستون ہے قائد اعظم کے پرنسپلز کے. لیکن یہ ایک ریفلیکشن کے طور پر آج اہم بات یہ بھی ہے جو ہم اس وقت جاننا, اگر ہم اپنے سامنے آئینہ رکھیں بطور شہری, تو بڑا ضروری ہے کہ مائنورٹیز اور یہ تمام جو باتیں جو ہم وہاں پر تھیں قائد اعظم کے پرنسپلز ہیں, لیکن اور بھی بہت سے پرنسپلز ہیں. مثال کے طور پہ میرٹ ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے. بحیثیت قوم, بحیثیت انفرادی حیثیت میں آج ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو میرٹ پہ نہیں, یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جعلی اسناد کے اوپر آگے بڑھ جاتے ہیں. کرپشن کی سٹوریز ہم روز کرتے ہیں. ایکسچیکر پہ قائد اعظم کا کیا تھا کہ جب بیمار ہوئے تھے تب بھی وہ پاکستان کے قومی خزانے میں بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے. اسی طرح سے ان کا میرٹ کا حال یہ تھا کہ اگر ریلوے کی پاٹھک بند ہے تو وہ اس کو اپنے لیے کھلوانے کے لیے اس وقت رضامند نہیں ہوئے, انہوں نے کھولی ڈرائیور نے تو اس کو انہوں نے بند کروا دیا. ٹائم مینجمنٹ کے اصولوں کے اوپر ان کا ایک واقعہ مشہور ہے جو بہت سے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان جب وقت پہ نہیں پہنچے تو ان کی کرسی ہٹا دی. تو ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی لائف سے اتنی زیادہ ہیں جس کو ریفلیکٹ اگر اپنی انڈیویجول حیثیت میں بھی کیا جائے تو شاید ہمیں کسی دوسرے رول ماڈل کی, اور شاید ہمیں بحیثیت قوم دنیا میں کہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے, ہم مالی معاشی طور پہ بھی خود بھی مستحکم ہو سکے اگر ان پرنسپلز پہ چلیں. اسی طرح جب ہم فرقہ واریت اور لسانیت کی بات کرتے ہیں جس نے اس قوم میں ایسی جڑ اور پکڑ لی ہے, ایک بیماری کی صورت, ایک کینسر بن چکا ہے, تو اس بیماری کا نجات بھی یہی ہے جی قائد اعظم کا, کیونکہ یونٹی کی بات وہ کرتے تھے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہم بڑھ چکے ہیں. آج خدا کا شکر ہے لسانیت پہ قتل نہیں ہو رہے, تو آج فرقہ واریت پہ اور سالوں سے ہو رہے ہیں, سیکٹرین بنیاد پہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جب ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف ایک آدھ جگہ نہیں بلکہ ہم اوور آل ہی اگر ہولسٹک پکچر دیکھیں تو ہم قائد اعظم کے ویژن, ان کے خواب سے بہت دور جا چکے ہیں, بلکہ اس خواب کے برخلاف دوسرے رستے پر جا رہے ہیں, اس کے برعکس آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے اور اسی وجہ سے شاید اتنی مسائل میں یہ قوم جو ہے وہ گر چکی ہے. اور پھر ہم جب پوچھتے ہیں کسی سے کہ اس کا حل کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی اس پر بڑا رہنما آئے گا جو قیادت دے گا اور پھر ہم سب سدھر جائیں گے. لیکن ایک رہنما آ کے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو سدھار سکتا ہے, ہماری لیڈرشپ آ کے کچھ اچھے الیکشنز کرا سکتی ہے, لیکن بطور سماج جو ہمارے رویے بن چکے ہیں, جن پرنسپلز کو ہم بھول چکے ہیں بالکل, وہ جو بھی قائد کے پرنسپلز تھے, ان کو کوئی لیڈر آ کے تو ہمیں نہیں سکھا سکتا ڈنڈے کے زور پہ. یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 300 لوگوں کو ہم لٹکا دیں گے تو شاید پھر ہم سدھر جائیں گے. تو اگر اس طرح لٹکنے سے بھی سدھرنے لگے تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ سدھر جائیں گے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو شاید کتابوں میں, جس طرح مہر ابھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں پڑھنی بھی چاہیے, پڑھانی بھی چاہیے, اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی اس طرح ریوائیو کرنا چاہیے کہ نہ صرف پڑھائیں بلکہ عملی طور پہ پریکٹیکلی یہ چیزیں ہم پینیٹریٹ کر سکیں اسٹوڈنٹس میں, ان کے لائف سٹائل میں, ان کو سکھا سکیں بچپن سے کہ ہم چیٹنگ نہیں کریں گے, بچپن سے سیکھیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. پاکستان کو اپنی قوم, اپنے ملک سمجھیں, اس کے ایکسچیکر کو, اپنی اسٹیٹ ریسورسز کو, اس کو نایاب سمجھیں, نہ کہ اس کو ضائع کریں. چاہے وہ کچرا پھینکنے کی بات ہو, ہر چیز کو, اپنے ملک کو تو ملک سمجھیں کم از کم, نہ کہ ملک کو ملک نہ سمجھیں. تو پھر کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور آج کے دن ہر دفعہ 14 اگست کو فریہ ہم انفارچونیٹلی جب بھی بات ہوتی ہے, آرٹیکلز, کالمز لکھے جاتے ہیں تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک نئے سفر کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی وہ 14 اگست کے بعد جب 15 اگست آتی ہے تو ہم اس نئے سفر کو, ان تمام پرنسپلز کو پھر دوبارہ بھول چکے ہوتے ہیں. وہ کسی کتاب یا کسی آرٹیکل میں آ جائیں تو دوبارہ پڑھنے کو ملتے ہیں, نہ وہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں, نہ وہ ٹاک شوز میں, بلکہ ہماری پارلیمنٹ کا جب ہم بیہیویئر دیکھتے ہیں پارلیمنٹیرینز کا تو اس کو دیکھ کر ہی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کہاں کھڑی ہے اور پھر قائد اعظم کے پرنسپلز کہاں ہیں. تو ایک انفارچونیٹ دن ہے, اگر حقیقت دیکھی جائے, اگر آئینہ دیکھا جائے تو بہت عجیب سا ہے, اور اس میں سارے پرنسپلز کے لحاظ سے دیکھا تو ہم بہت دور ہیں اور بہت آگے, بہت خلاف جا چکے ہیں قائد اعظم کے میرے خیال سے. اور یہ بڑی اہم بات ابھی صفان نے کی ہے کہ طریقہ کیسے ہم نے کرنا ہے, آغاز کیسے ہوگا چیزوں کو ٹھیک کرنے کا. ایک تو ایک دم سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ چیزیں ہی ٹھیک ہوتی ہیں, اسپیشلی جب آپ کا بگاڑ بڑی دور تک چلا گیا ہو. لیکن دو معاملات جو بار بار کہے جاتے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹاپ لیڈرشپ کو ٹھیک کر دیں, سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ لگتا یہی ہے کہ کافی نائیو اور سمپلسٹک بات ہے, کیونکہ آپ کو سسٹمز امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ سیاست ایک بڑے سیاسی طریقے سے پاکستان بنا,
اس قوم نے خون بھی دیا, اس قوم نے ٹیبل پر بھی بیٹھ کے بات کر لی, ہر طریقے سے دکھا دیا, اور یہ بھی دکھایا ہے کہ ایکسٹریمزم کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے پاکستان نے, چاہے کسی بھی فارم میں ہو, چاہے وہ بہت زیادہ ریلیجس فارم میں ہو, چاہے وہ بہت زیادہ ماڈرنائزیشن کے فارم میں ہو, ماڈریٹ ہی رہنا پسند کرتی ہے پاکستانی قوم, اور جو بھی ایکسٹریمسٹ آیا ہے جس بھی فارم میں, وہ یہاں پہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا. سو نظر آتا ہے کہ اس قوم کے خمیر میں ایکسٹریمزم بھی نہیں ہے, اس قوم کے خمیر کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے, بہتر ہونا ہے, لیکن سسٹمیٹک ریفارم بڑا پینفل پروسیس ہے. سو مہر, اگر ہم آج کے پاکستان میں آئیں, اینڈ اگین یس ہمیں اکیڈیمکلی بھی یاد کرانا ہے لوگوں کو, لیکن پریکٹیکلی بھی کر کے بتانا ہے. میرٹ کے معاملے پہ لے لیں کہ ہمیں ابھی تک یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ میرٹ پر نہ بھرتیاں ہوتی ہیں, میرٹ پر نہ ترقی ہوتی ہے. اس کو کہاں سے بہتر ہوتا ہوا دیکھیں گے ہم اس معاملے کو؟ فریہ, جو ابھی آپ دونوں نے جو باتیں کی ہیں, بالکل آئی ایگری ود ایوری تھنگ بوتھ آف یو ہیو سیڈ. آئی بلیو کہ سوسائٹی کو چینج کرنا ایک تو ہے, یہ ہے کہ اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس, جس کے لیے میں تو اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بالکل بیسک سے شروع کیا جائے, یعنی کہ لوگ اپنے گھر سے بدلیں, بچوں کو بدلیں, بچوں کی جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں سے شروع کریں. ہم یہ سمجھیں کہ ہم اسکول میں سیلیبس چینج کر دیں گے, یا ہم ٹی وی پہ آ کے بولیں گے, یا ہم آرٹیکلز لکھیں گے, یا ٹاک شوز کریں گے, یا ایون لیکچرز دیں گے, یا پارلیمنٹ میں لوگ کچھ کہیں گے تو اس سے کسی پہ اثر ہوگا. سوسائٹیز چینج جب آپ کے فنڈامنٹلز چینج ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے شروع سے کہ سچ بولیں, محنت کریں, اپنے آپ محنت کرو گے تو آپ آگے بڑھو گے, اس لیے نہیں کہ آپ نے ٹاپ کرنا ہے, بٹ جسٹ یو نو گیو اٹ یور بیسٹ. اگر شروع سے یہ آپ اپنے ان کے دماغ میں, یہی بچے بڑے ہوتے ہیں نا, بچے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ بنتے ہیں جو آپ کو سیاستدانوں کی شکل میں نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ فنڈامنٹلز کو چینج کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہم جو پورا کا پورا ملک کا سسٹم ہے, جو کہ جب آپ اداروں کی بات کرتے ہو تو آپ آبویسلی موسٹلی جب لوگ تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہر بندہ ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتا ہے. اگر آپ فار انسٹنس اگر آپ ایک پارلیمنٹیرین ہو, یا اس کے بعد آپ ایک منسٹر بن جاتے ہو, تو آپ کے آفس والے آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہی تھی, دے آر واچنگ یو, کہ آپ کی کس طرح کی کمٹمنٹ ہے اپنے کام کے ساتھ, آپ کس طرح اپنے آپ کو جو پریویلیجز دیے گئے ہوتے ہیں آپ ان کو کس طرح اپنے پرسنل چیز کے لیے یوز کر رہے ہو, یا آپ ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کر رہے ہو. آئی نو ڈپلومیٹس ہیں ہائی لیول میں, کیبنٹ منسٹرز ہیں پروونشل, فیڈرل, ہر گورنمنٹ میں رہے ہیں, جو کہ جنہوں نے کبھی آفس کی ایک پینسل کا بھی ناجائز استعمال نہیں کیا. وہ اپنے گھر سے ایک رائٹنگ پیڈ اٹھا کے اپنے گھر, ان کے بچے ان کی پرسنل گاڑیوں پہ اسکول سے آتے جاتے ہیں, ان کو جھنڈے والی گاڑیاں لینے نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی بڑی بن گئی ہیں کہ ہمارے ملک کا سسٹم ہی الٹ پلٹ ہو گیا. ایز آئی سیڈ کہ دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا, ان دونوں کا کہ گھر میں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں, اور اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ, اینڈ آنیسٹلی اس میں ہر بندہ انوالوڈ ہے, جو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ان کے اینڈ ویلکم بیک. ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی بھی ہمیں جوائن کری ہیں, جماعت اسلامی کی سینئر لیڈر ہیں, اسکالر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مہر تارڑ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیفان خان بھی موجود ہیں. ایک تو آپ کو جشن آزادی مبارک. ہم بات کریں پاکستان کے ویژن کی, ریوزٹ کریں پاکستان کی ہسٹری. ایک سیاسی سٹرگل تھی جس میں بہت بڑے بڑے ذہنوں نے حصہ لیا, بہت بڑے لوگ تھے وہ, مگر اس کے بعد وہ ویژن امپلیمنٹ پھر بعد کی جنریشن نے کرنا تھا. ڈاکٹر صاحبہ آپ لوگوں نے کرنا تھا, دیگر لوگوں نے کرنا تھا, مختلف جو ہمارے لوگ ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز میں انہوں نے کرنا تھا, مگر ول پاور ہونے کے باوجود ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے, کہاں پر غلطی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو اور آپ حاضرین کو جشن آزادی مبارک. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہمیں دیا ہے. مجھے اکثر میرے جان سورہ انفال کی ایک آیت پڑھایا کرتے تھے, آیت نمبر 26 ہے, جو کہ نازل تو مدینہ منورہ کے لیے ہوئی, لیکن وہ پاکستان کے اوپر اتنی فٹ بیٹھتی ہے
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیے, اور میرے جان کہتے تھے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اور ہم اسے جتنا بھی ہم نے یعنی اس کے خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن اللہ نے ہمیں اتنا ہی نوازا. ہم آج ایک ایٹمی قوت ہیں. ہم آج کل ہی میری ایک ادیب اور ایک اس طرح کی بڑی انٹلیکچوئل کی سہیلی ہے, مجھے کہہ رہی تھی دیکھیں پوری دنیا میں یہ اس کرونا نے اتنا زیادہ یعنی ایک تباہی مچائی, اور ہمارے ایک بڑا غریب ملک ہے, لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو اتنی بہادری کے ساتھ یعنی اس کو فیس کیا, اور الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا, تو ہم اس پینڈیمک سے بھی ابھی نکل آئے, اور اللہ کرے کہ وہ دوبارہ نہ آئے, دوبارہ سے ہم اسموتھ ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مستقبل کے لیے یعنی امید کے جگنو پھیلانے چاہیے, اور امید کی روشنی پھیلانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بڑے بے سر و سامان سے نکلے تھے. میں جب اسمبلی میں تھی تو ایک بابا جی مجھے کہتے تھے کہ بیٹا ہمارے پاس اتنی بھی چیز نہیں تھی کہ ہم اسٹیشنری صحیح سے وہ کرتے تھے, تو ہم صبح مالی آتے تھے تو کیکر کے کانٹے دے جاتا تھا بہت سارے, تو اس پہ ہم کاغذ کو پن اپ کرتے تھے. ہمارے پاس نہ کوئی خزانہ تھا, نہ کوئی چیزیں تھی. اللہ نے ہماری فوج اتنی زیادہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب وہ دنیا کی مانی ہوئی فوج مانی جاتی ہے, دنیا کے مانی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایک بڑی محنت کش قوم دی ہے ہمیں, اور ہم انشاءاللہ یہ جو عارضی سا ایک ہمارے اس میں آیا ہوا ہے ایک زوال, وہ انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا, اور مجھے تو اپنی قوم سے بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلدی اس ساری صورتحال سے نکلیں گے, اور ہم سب مل جل کر دیکھیں. یہ جو پچھلا دور تھا نا, تو مجھے یاد ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کی قتل و غارت اور ایک دوسرے کی دشمنیاں, پولیٹیکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ نا کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا. میں نے اپنے جان سے کہا, میں جب اسمبلی میں تھی تو میں نے کہا میں نے 5 سال گزارے اور مجھے ایک دفعہ بھی نہیں یاد کہ ہماری کوئی تلخی ہوئی ہو, ہماری کوئی جھگڑا ہوا ہو آپس میں. ہم سارے لوگ اکراس دا پارٹی لائن بالکل اپنے ملک کے لیے, اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے اکٹھے بھی ہو جاتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے, ڈسکشن بھی کرتے تھے. تو میرے جان کہنے لگے ہاں تم جو نئی نسل ہو پچھلی نسل سے کافی بہتر ہے. ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ جی چاہے بہت زیادہ خرابیاں آ گئی ہیں, لیکن میں نا گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھتی ہوں, میں اسے خالی نہیں دیکھ رہی, میں مستقبل کو بڑا روشن دیکھ رہی ہوں. ہمارا یعنی الحمدللہ دن بدن آپ دیکھیں نا, لوگوں کے لائف سٹائل کو دیکھیں. ہمارے جو پچھلے یعنی جو غریب لوگ تھے وہ ان کو روٹی بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی, لیکن آج آپ کو پتہ ہے کوئی بھی الحمدللہ بھوکا نہیں سوتا. جو غریب ہے وہ بھی پیٹ بھر کے سوتا ہے, جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی. اگرچہ معاشرے میں بہت ساری ظلم بھی ہے, ناانصافی بھی ہے, ہمیں اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے, لیکن آج آزادی کے دن ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھ لیں, آپ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیں, آپ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں, تو ہمیں آزادی کے معنی سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی. آپ نے بڑا اچھا کیا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے ہمیں تھوڑا پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئی ہیں کہ ہمیں اپنی بلیسنگز کو دیکھنا چاہیے. یقیناً جہاں پر ہم کرٹیسائز کریں, جہاں پر ہم اینالائز کر رہے ہیں کہ کہاں پہ ہم غلط ہیں کہاں پر صحیح ہیں, وہاں پر یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو خاموشی سے ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پاکستان میں اوور دا ایئرز, اور اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا ضروری ہے. ہم وقفہ لیں گے, اس کے بعد ہم اسی پہ بات کریں گے کہ پاکستان ہمارا دل, ہماری جان, مگر کتنی بڑی نعمت ہے اور کیا کیا بلیسنگز ہیں یہاں پہ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. جشن آزادی منا رہے ہیں ہم, نہ صرف ماضی کی جھروکوں میں دیکھ رہے ہیں بلکہ موونگ فارورڈ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. سیفان, وقفے سے پہلے ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی نے ہمیں تفصیلاً بتایا کہ جہاں پر آدھا گلاس خالی نظر آتا ہے وہاں پہ آدھا گلاس بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. سو اپنی بلیسنگز اگر کاؤنٹ کریں تو کیا کیا آپ سمجھتے ہیں, کہاں کب کب آپ کو فیل ہوا کہ ہم ایک شکر ہے اللہ کا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں؟ ابھی کرونا کے دنوں میں ہی فریہ آپ دیکھیں کہ ہم جب مشکل وقت آیا تھا تو میرے خیال سے شروعات میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے گھر ایسے تھے جہاں پر راشن نہیں تھا,
تو نہ صرف NGOs تھیں بلکہ آپ نے بھی خود محسوس کیا ہوگا انڈیویجولز ہر سطح کے اوپر سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو لوگوں نے کال کرنا شروع کر دی تھی. جو بھی ایسے لوگ تھے جو صاحب استطاعت تھے اور ایسا کر سکتے تھے, انہوں نے راشن بانٹنا شروع کر دیا تھا, راشن جمع کرنا شروع کر دیا تھا. گھر گھر جا کر میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, جو وداؤٹ شوئنگ اینی فوٹو آپس کے بغیر وہ رات کو گھر جاتے تھے اور کسی گھر کے باہر راشن چھوڑ کے چلے جاتے تھے, بتائے بغیر اس شخص کو بھی کہ تمہیں راشن دے رہا ہوں تاکہ اس کو بھی احساس کمتری نہ ہو. تو جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ یہ قوم, یہ جذبہ جو ہے نا, یہ پھر کہیں نہیں ہوتا. وہ ہم ارتھکویک کی مثال دیتے ہیں لیکن یہ تو ابھی ہم نے 2 مہینے پہلے دیکھا ہے. تو یہ دیکھ کے یقینی طور پر پھر آپ کہتے ہیں, آپ کا دل خوش ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں واقعی پاکستانی. اور ایک بات اور پھر یہ, کیونکہ جس طرح آپ بھی کہی تھی کہ آگے بڑھنا ہے اور ہم ہی کو آگے لے کے چلنا ہے, تو یہی بات قائد اعظم نے فرمائی. ابھی ان کا جو ایک خطاب تھا جو اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ سے 9 جون 1947 کو, جب ہم بہت قریب تھے آزادی کے, تو انہوں نے کہا جی کہ I have finished my work, I am like a field marshal who is no longer needed when his army has become victorious. انہوں نے کہا جی کہ his duties are then transferred to other citizens who are expected to take charge. تو وہ خود چاہتے تھے کہ لوگ چارج لیں, اور ان کی ڈیوٹیز, ان کی صحت بھی نہیں تھی کہ وہ اس کو سنبھال سکتے آگے. تو آج اسی جذبے کو, اسی ویژن کو جب 1947 میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں لے کے آگے بڑھنا تھا, تو آج وہ دن ہے میرے خیال سے, اور وہ ہر بار ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم سوچیں اس بات کو اور غور کریں کہ اب ہم ہی کو اس شمع کو, اس ویژن کو, اس پورے میسج کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اور یہی بات جو آپ نے کہا کہ پازیٹیو تو یہی لگتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج یقینی طور پر فریا, ہم جانتے ہیں, آپ نے کئی پروگرامز بھی کیے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بھی گئی ہیں وہاں پر, اور جو ٹریننگ ہے ان کی, جو جس طرح سے ان کا پیشن ہے, وہ دیکھ کر بھی ایک پراؤڈنس آتی ہے کہ ہم ایک ایسی فوج رکھتے ہیں, ہمارا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جو دنیا کی کسی بھی مشکل صورتحال سے ہمیں نکال سکتی ہے, اور ہمارے محافظ ہیں, ہماری جانوں کا تحفظ کر رہے ہیں. ہم یہاں آرام سے ہیں تو وہ ہمارے لیے بارڈر پہ کھڑے ہو کے ہماری اپنی بھی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں, اپنے گھر والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر دے. اتنی بلیسنگز ہیں کہ گننا شروع کریں تو ختم نہ ہو. یقیناً آپ نے ہمیں بڑی اچھی باتیں یاد کروائی ہیں. مہر سے پوچھیں گے کیونکہ مہر میرے ساتھ